बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन की स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी सुनो न्यूज़ की तरफ से और स्पोर्ट्स ऑन की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज का शो बहुत स्पेशल है जी, ईद उल अज़हा का मौका है, इस वजह से इस मुनासबत से हमारे साथ जो गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। इसमें एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि इस जो ईद है इसका ऑब्जेक्टिव हम सब जानते हैं, इसार और कुर्बानी का दर्स देता है। और जो एसेंस है ईद उल अज़हा का वो यही है कि अल्लाह की वादानियत को पहचाने और हमें इन लोगों का ख्याल रखना है जो हमारे नहीं हैं, बट हमने उनको अपना समझना है, उनको लेके चलना। और ये सिर्फ ईद की हद तक नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरा साल इन सब का हम ख्याल रखें। गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। इनकी जो कमाल हैं वो इतने ज़्यादा हैं। एक ऐसी स्पोर्ट्स से इनका तल्लुक़ था कि पाकिस्तान में ये शायद कोई भी नहीं जानता था ये स्पोर्ट्स एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए, पाकिस्तान के लिए फतूहात बेतहाशा हासिल की और अभी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमने देखा कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है सुपरस्टार अरशद नदीम। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ईद वाले दिन हमें टाइम दिया। खैर भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अहले इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो और ये खुशी का दिन है जी। और मेरे ख्याल में सभी बिजी हैं, मैं भी बिजी था तो बस टाइम निकाल के आया हूं। बहुत शुक्रिया। अरशद भाई लाहौर में मौजूद है, अपना रिहैब कर रहे हैं, तो हमने कहा ईद के मौके पे हम अपने हीरो को मिलने चलते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच जी। नहीं रियली ऑनर जी। अच्छा अरशद भाई, थोड़ा सा ईद की पहले बात करते हैं। ईद उल अज़हा की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा इसार और कुर्बानी है और हम एक इस इस्लामी अकीदे रखते हुए इसको हम करते हैं। आप अपने हवाले से बताइए अभी की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं बेसिकली? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो बचपन की ईद में और इसमें ईद तो वैसे ही है सबके लिए और जैसे मनाई जाती है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि बचपन में बस यही था कि बच्चे थे, खिलौने ले लिए, कुर्बानी की ईद है जी तो गोश्त खाना है और दोस्तों को भी टाइम देना है, आगे पीछे ये वो। तो अभी जाके थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बाज़कार मुझे जो ईद है वो आउट ऑफ कंट्री या मेरा कोई कंपटीशन आता है तो वहाँ पे मुझे गुजारनी पड़ती है और मैंने गुजारी भी हैं जी। तो ये मेरे ख्याल में कोई 4-5 ईद जो मैंने कुर्बानी की वो मैंने आउट ऑफ कंट्री में गुजारी है। अच्छा। तो ये मेरी पहली ईद है, उसके बाद जो मैं अपना पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ। अच्छा ऐसे भाई, आप माशाल्लाह मियां चन्नू से बिलोंग करते हैं और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आप आए हैं। ये जो हमने एक जनरली परसेप्शन या एक जो हमने नॉर्म्स देख लिए सोशल मीडिया की वजह से कि आप जानवर लेते हैं, उसकी नमूद नुमाइश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप इसको एज एक सुपरस्टार या पाकिस्तानी कैसे देखते हैं? ये चीज़ें क्या किस तरफ जा रही हैं कि आपने जो इस्लामिक जिस्ट है आपने या कुर्बानी करनी है, ये उस एसेंस को ख़राब तो नहीं कर रही ये चीज़ कि आपने पहले ले के जी 50 लाख का जानवर ले लिया, 30 लाख का ले लिया? ये किस तरफ हमारी सोच जाना शुरू होगी? नहीं, ये देखें कि हमें कुर्बानी करनी चाहिए क्योंकि हमारी जो एक ये खुशी का दिन भी है और अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को चाहिए, जितने भी हमारे आउट ऑफ कंट्री में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि कुर्बानी करे। जो हस्बे तफीक हैं उनको जो है वो कुर्बानी देनी चाहिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। तो शुरू में ऐसे होता था कि बाज़कार वाले साहब मिस्त्री थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुर्बानी दें, तो शुरू में उन्होंने फिर कुर्बानी नहीं दी। जब हम बड़े हुए और अपनी अपनी जॉब पे लगे तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने पैसा आना शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में उसके बाद कोई ऐसा दिन ऐसी ईद नहीं है जिसमें हमने कुर्बानी नहीं की। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं और 4 शादीशुदा हैं, तो सब अलग अलग जो है ना वो अपनी अपनी कुर्बानी माशाल्लाह देते हैं। अब असल में दोनों चीज़ों की मेरा यही पूछने का मकसद था, ये 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग इसके आजकल ना सोशल मीडिया पे कंपेन भी काफ़ी की जा रही है कि कुर्बानी करने की बजाय आप किसी गरीब की हेल्प कर दें, और उसमें दूसरा फिर कॉन्ट्री ये है कि एक्सट्रीम पे जाके उसकी खूबसूरती है कुर्बानी का जो मकसद है कि सुनते इब्राहिमी आप कर रहे हैं, उसकी बजाय वो दिखावे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो दोनों ये चीज़ें साइड गलत है जी जी। और अगर आप देखें ना, आपने अगर किसी को लोगों को सर्व करना है या किसी की हेल्प करनी है तो वो पूरे 11 महीने आपके पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे आप ये नहीं कर सकते कि कुर्बानी छोड़ के आप हेल्प करें, कुर्बानी नहीं छोड़ सकते आप जी। और दूसरी तरह अगर आपने दिखावा करना, आपका हमसाया लेट्स सपोज इस काबिल नहीं है या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जो नहीं कर सकता ईद और आप कुर्बानी नहीं कर सकता, तो आप उसको दिखा के कि मैंने इतने लाख का जानवर लिया उसको भी किसी ने एम्बैरस ना करे।
تو نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کو قربانی کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ 11 ماہ جو ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے جس کو دینا ہے وہ آپ ان کو دیں. اور جیسے عید الفطر جو ہے ہماری چھوٹی عید ہے وہ گزرتی، اس سے پہلے ہم نے فطرانہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیں، دل بھر کر دیں. یہ جو عید ہوتی ہے یہ قربانی عید ہوتی ہے، تو اس میں قربانی ہمیں لازمی کرنی چاہیے جن کے پاس توفیق ہے. اور میرے خیال میں جب آپ قربانی کرتے ہیں تو میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، ابھی ماشاء اللہ سٹی میں سیٹل ہوا ہوں، تو میں نے تقریباً کوئی 20 سال گاؤں میں گزارے ہیں. تو اکثر میں دیکھتا ہوں جن کے پاس توفیق ہوتی ہے قربانی کی وہ قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہمسائے جو غریب ہیں ان کو نہیں دیکھتے. قربانی کی جتنا گوشت ہوا وہ اپنے وہ فریزر میں رکھ لیا. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا دین درس کیا دے رہا ہے، وہ اسی چیز کا دے رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو اپنے نہیں ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا حلقہ ہے پاکستان میں، اگر ہم اسی پاکستان کی بات کر لیں، جو شاید پورا سال اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، جو گوشت نہیں کھاتے. تو اگر آپ یہ 2-3 دن اپنے پاس سٹوریج کرنے کی بجائے ان لوگوں کا خیال رکھیں تو وہ شاید ان کے لیے عید تو پھر انہی کی ہوگی نا. جی بالکل انہی کی ہے، تو آپ کی قربانی ہوگی. اور اسلامک جہاں آپ کی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، جو ثواب کی بات کرتے ہیں، تو پلس ان کے لیے آپ ایک خوشی مہیا کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جی، اب کچھ آپ کی سپورٹنگ کیریئر کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا بھائی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا، آپ نے بتایا تھا، آج پھر ہم یہ بات کرنا چاہیں گے. کافی ویورز یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ لاکھوں کروڑوں پاکستانی اور میرا خیال ہے باہر بھی لوگ آپ کو ایز اے رول ماڈل سمجھتے ہیں. الحمدللہ. کس طرح آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا، اور یہ ایک ایسی سپورٹس تھی جس کو پاکستان میں کوئی ریکگنیشن نہیں تھی؟ مطلب جب جیولن کی بات ہوئی تو کئیوں کو تو نام کا بھی نہیں پتا تھا، یہ کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے. اور وہ کیسے آپ نے شروع کی اور سوچ آئی کہ یار یہ میں نے اس سپورٹس میں آگے جانا ہے؟ اب بالکل ایسی ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ جو پروموٹ ہے وہ کرکٹ کو کیا جاتا ہے. ابھی اگر دیکھا جائے تو ہماری جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، تو ابھی میرے خیال میں اس کا تو نام ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے یہ اپنا جو گیم سٹارٹ کی، میں بھی بیسیکلی کرکٹر ہوں، میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی الحمدللہ. اور آپ نے شاید لاہور قلندر کے ٹرائل بھی دیے تھے اف آئی ایم ناٹ رانگ. نہیں میں نے ٹرائل نہیں دیا تھا، لیکن مجھے کال آئی تھی کہ آپ ٹرائل دیں. 2019 کی بات ہے، جب تب میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں نے الحمدللہ گولڈ جیتا تھا، ریکارڈ کیا تھا، اور اولمپکس کے لیے میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. تو میں نے پھر منع کیا تھا کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے عزت بڑی دی تھی، اور ویسے بھی جو میرا ذہن تھا وہ میری ایتھلیٹک کی طرف تھا، جیولن کی طرف، کہ میں نے یہی انشاءاللہ کرنا ہے. تو الحمدللہ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کروں گا. تو میرا گاہ جو ہوا ہے وہ 2012 سے ہوا ایتھلیٹک کا. میرے استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب، میاں چنو سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے اس طرف وہ لے کے آئے. اس سے پہلے بڑے بھائی کرتے تھے ایتھلیٹک کی گیم، تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ کرکٹ میں ماشاءاللہ اتنی اچھی گیم ہے آپ کی اور آپ اتنی محنت کرتے ہو. اور اکثر یہ میں جب اپنی ٹیم کی طرف سے جاتا تھا کھیلنے تو الحمدللہ ہم میچ جو ہے وہ آسانی سے جیت جاتے تھے. آپ کی جس طرح ماشاءاللہ زبردست، اور آپ کی فزیک ہے. فاسٹ بولر تھے آپ؟ جی میں فاسٹ بولر تھا. تو پھر بھائی نے کہا کہ یار اکیلے کی محنت ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کوئی ایسی گیم یا ایسا ایونٹ چنیں جس میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پھر بڑے بھائیوں نے اس لائن پہ مجھے لگایا. تو پھر مجھے آگے جو میرے استاد ہیں رشید احمد ساقی صاحب الحمدللہ، انہوں نے بڑا مجھے ہیلپ کیا. میں نے 2012 سے اور 15 تک میں نے آل پنجاب جب ون کیا، اس کے بعد پھر صاف ذرا جیسے یہ یوتھ فیسٹیول ہوئے ہیں اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں نے گولڈ جیتے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں نے کافی جو ہے نا ایونٹس کیے تھے، جیسے جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہیمر تھرو ہے. میں نے لانگ جمپ، ہائی جمپ، ٹرپل جمپ بھی کیا ہے. 100-200 میں نے ریس بھی الحمدللہ بھاگی، اور میں ڈویژن کا بیسٹ ایتھلیٹ بنا ماشاءاللہ. تو پھر 2012 میں یوتھ فیسٹیول ہوا، اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ. اس میں نے 2-3 ایونٹس کیے تھے اور وہ الحمدللہ میں گولڈ جیتا. بالکل ٹھیک. اچھا نہیں، میرا وہ کوشچن یہ تھا کہ ہمارا کیونکہ اسپورٹس کا تو بالکل اس طرف رجحان نہیں ہے، تو جیولن جب ایک میرا خیال ہے مہنگی اسپورٹس ہے، اس کی کیا کاسٹ ہوتی ہے ایک جیولن کی؟ جیولن کا اگر دیکھا جائے تو اس کی تقریباً ابھی جو ڈالر چل رہا ہے پاکستان میں، تو ابھی تو قیمت اس کی کافی بڑھ گئی ہے، کوئی تقریباً 6-6.5 لاکھ کے قریب چلی گئی ہے. تو اسی طرح پھر میں نے آپ نے جب سٹارٹ کیا تو یہ فیسلٹی تو ہوگی نہیں میاں چنو میں، تو میرا نہیں خیال. تو پھر کس طرح آپ پریکٹس کرتے تھے؟ نہیں، تب میں نے جب 2012 میں میں نے جیولن سٹارٹ کیا، ایتھلیٹک کی گیم سٹارٹ کی، تو تب بھی نہیں تھے. اور اگر ابھی دیکھا جائے ورلڈ لیول کا جو جیولن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، ابھی بھی نہیں ہے. تب تو ہونا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ورلڈ لیول کا جیولن یوز کرتے تھے. کو بانس کو شاید اس وقت تو میں بانس کا جیولن یوز کرتا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ ورلڈ لیول کے جیولن تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن نارمل جیولن جو ہے نا وہ پاکستان میں مل جاتے ہیں، تو اسی سے ابھی پریکٹس کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے. تو ابھی اس پنجاب بورڈ فیڈریشن یا اولمپک فیڈریشن کے پاس بھی جیولن نہیں ہے اس جو ورلڈ لیول کا؟ نہیں ابھی ورلڈ لیول کا جیولن نہیں ہے، لیکن میں نے آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے پھر ایک جیولن مجھے بھیجا تھا ورلڈ لیول کا جو ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ابھی پنجاب میں دیکھیں کہ پنجاب میں نہیں، اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ابھی ہمارا جو ایتھلیٹک کا گراؤنڈ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اگر ایتھلیٹک کا گراؤنڈ نہیں ہے آپ کا، جیسے کرکٹ کا ایک الگ گراؤنڈ ہے، اس میں تب بھی لوگ جاتے ہیں، تب بھی پلیئر جاتے ہیں جب وہ میچ ہوتا ہے. گراؤنڈ سے ایک پہلے یہ کوشچن آگے پوچھنا تھا، لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی نیشنل گیمز ہوئی، اس میں آپ نے ماشاءاللہ گولڈ لیا، لیکن گولڈ پھنسا دیا، ہمیں پھنسا دیا کہ ہم بالکل ایسے ہی ایشین چیمپئن شپ جو ہونے جا رہی ہے اس میں آپ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے، انجری ہوگی. جی. ایک تو ریزن بتائیے کہ یہ کس طرح کی انجری ہوئی اور کیا ریزن بنی، اور اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی اکرم سائی صاحب کی بھی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا، ہماری جو نیشنل ڈیوٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی، یہ ڈومیسٹک تو ویلیو اس طرح نہیں رکھتا. تو پہلے تو یہ بتائیے انجری کے حوالے سے. بالکل، جیسے میں نے نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں کا جو ٹریک تھا وہ کافی پختہ تھا، جیسے ٹریک ہونا چاہیے ویسا نہیں تھا. وہ میرے خیال میں کافی پرانا لگا ہوا تھا، تو اس پہ جو اس کی گریس ہوتی ہے، جو اس پہ جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ کافی کم تھا، اس کی وجہ سے وہ پختہ تھا. تو جیسا مجھے یہ سوال بھی ہوا کہ آپ ادھر جا کے نہ کھیلتے، تو میں نے کہا اگر نہ کھیلتا تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گراؤنڈ پختہ تھا تو یہ پھر بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہمارا پروفیشنل پلیئر ہے، تو آگے کمپٹیشن بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل، تو نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن پھر بھی مجھے کھیلنا پڑا. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا پریشر جی، تھا؟ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے وہ سیلری دیتا ہے، مجھے اچھی جاب دی ہے انہیں، اچھا گریڈ دیا ہے انہوں نے مجھے، تو اس لیے مجھے پھر وہ کھیلنا پڑا. اگر دیکھا جائے تو مجھے کھیلنا تو نہیں چاہیے تھا. نیشنل ڈیوٹی ارشد بھائی زیادہ ضروری نہیں تھی اس سے ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی سے؟ نہیں، نیشنل تو ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اگر انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو الحمدللہ میری ہوپ تھی کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا، اور ریکارڈ کے بھی چانس تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انجری بھی گیم کا حصہ ہے. تو ارشد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرفس کا مسئلہ تھا، اور آپ کے خیال میں یہ رسپانسبلٹی آپ کی تھی، فیڈریشن کی تھی، کس کی تھی کہ اس پہ ایسے سرفس پہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہیں اس پہ نہ کھلاتے؟ بالکل، جو ٹریک لگا تھا کافی پختہ تھا اور اس طرح کا نہیں تھا جیسے ایتھلیٹک کی جو ہے ایونٹس ادھر کروائی جاتے ہیں. میرے خیال میں اس میں اگر آپ ایتھلیٹک فیڈریشن کو آپ ساتھ لیتے تو شاید وہ اس کو یہی کہتی کہ آپ اس پہ جو ہے نا ایتھلیٹک کی گیم نہ کروائیں. میرے خیال میں میرے علاوہ 2-3 اور بھی پلیئر جو ہے نا وہ انجرڈ ہوئے ہیں. تو دیکھا جاتا تو ایتھلیٹک فیڈریشن کو ساتھ لیتے. نہیں، اس میں اگر ہم ٹینس کی بات کریں تو ٹینس کا پتہ چلا کہ اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے نہیں تھے تو ان کے میچز اسلام آباد میں شفٹ کیے. تو آپ لوگوں کے بھی شفٹ کیے جا سکتے تھے، ہمارے بھی شفٹ کیے جا سکتے تھے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایتھلیٹک فیڈریشن کو انہوں نے نہیں ملایا ساتھ. اگر وہ ان کو آپ ساتھ رکھتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ جیسے مجھے بھی انجری ہوئی ہے، میرے خیال میں 2-3 اور بھی پلیئرز ہیں ان کو بھی انجری ہوئی ہے، تو اگر ایتھلیٹک فیڈریشن ساتھ ہوتی تو انہوں نے شفٹ کر دینا تھا، لاہور میں کر دیتے یا جہاں پہ ٹریک اچھا تھا وہاں پہ ایتھلیٹک کروا سکتے تھے وہ. یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سیریس کنسرن تھا جس پہ سب کی توجہ ہونی چاہیے. جی بالکل. تو ابھی آپ کو فزیو کیا بتا رہے ہیں، ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں، کتنا ٹائم تک یہ آپ کی ریکوری ہو جائے گی؟ جیسے ایشین چیمپئن شپ میں تو آپ کی پارٹیسپیشن جو اکرم صاحب صاحب نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتی، اور ابھی آگے کیا کیا ایکٹیویٹیز ایسی ہونے کو جا رہی ہیں جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ بالکل. ابھی جو ہے ہم نے جو ایتھلیٹک فیڈریشن ہے، جو سلمان اقبال بٹ صاحب ہیں، انہوں نے میری MRI کروائی ہے. تو یہ جو رپورٹ ابھی ہم بھیجتے ہیں UK میں، ویسے تو ڈاکٹر اسد بادشاہ صاحب ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ری ایپ کروا رہے ہیں مجھے، لیکن جو رپورٹ ہمیں آئی ہے وہ انگلینڈ میں بھیجیں گے. ڈاکٹر LV باجوہ صاحب ہیں تو وہ انشاءاللہ چیک کر کے بتائیں گے. زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بچے تو ہی ہے، لیکن انجری تو انجری ہے. ہاں. اور ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں مس کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ اگست میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ آ رہی ہے، آگے ستمبر میں ایشین گیمز ہے. تو بڑا جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ اولمپکس کا ہے پیرس میں جو 2024 میں ہو رہی ہے. تو بہتر ہے کہ انشاءاللہ اس کی ری ایپ چل رہی ہے، اور ٹریننگ ویسے میں تقریباً ساتھ کرتا جا رہا ہوں. امید ہے کہ بس آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے. نہیں، انشاءاللہ میرا خیال ہے پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب بھی کرے. اچھا، تھوڑا سا ہم آپ کے کیریئر کی طرف بھی اس پہ بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں. جونیئر ایشین چیمپئن شپ سے آپ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں آپ برونز لیتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ارشد ندیم جیولن کی طرف آیا ہے.
بتائیے وہ کیسا سٹارٹ تھا اور کس طرح پھر آپ کو لگا کہ میں انٹرنیشنل پلیئر بھی بن سکتا ہوں؟ بالکل، جیسے کہ میں نے آل پنجاب کھیلی اور میں نے آل پنجاب جیتا، پھر میں 2015 میں وابڈا میں آیا، لیسکو میں بھرتی ہوا، تو مجھے امید ہوئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب بھی دے دی ہے، تو پھر میرا سارا دھیان جو ہے وہ گیم کی طرف آ گیا کہ میں نے انشاءاللہ جو ہے نا وہ پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کرنا ہے۔ تو اسی طرح آغاز ہوا، فیاض حسین بخاری صاحب مجھے ملے جو میرے کوچ ہیں وابڈا کے، انہوں نے بڑی محنت کروائی اور میں نے سمجھ لیں کہ 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا وہ میں نے پاکستان کا ریکارڈ بریک کر دیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں نے جب 2015 میں نے ٹرائل جب دیے وابڈا میں آ کے، میں نے 56 میٹر کے ٹرائلز دیے تھے، تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ مجھے وابڈا بھی نہیں رکھ رہی تھی، کوئی بھی ڈپارٹمنٹل جو ہے نا وہ مجھے نہیں رکھ رہا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 20-25 دن بعد میں نے پھر فیاض حسین بخاری صاحب کو بولا کہ مجھے سر ٹائم دیں، کیونکہ انہوں نے ٹیم سلیکٹ کرنی تھی، انٹر یونٹ ہو رہی تھی، تو اس کے دوبارہ پھر ٹرائلز ہونے تھے، وہ میرے خیال میں 20 دن بعد ہوئے ہیں، تو 20 دن بعد میں نے جو ہے نا وہ ٹرائلز دیے، میں نے 65 میٹر تھرو الحمدللہ کی۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد پھر پورا ڈپارٹمنٹل ہی میرے پیچھے لگ گئے اور وابڈا پیچھے لگی نہیں جی ہم نے آپ کو رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح میرا آغاز ہوا الحمدللہ 56 میٹر سے، تو ابھی دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے وہ 90 میٹر جو ہے نا وہ اس کی طرف ہم سیپریٹ بات کریں گے۔ ارشد بھائی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آ کے عید کے اسپیشل ایپیسوڈ میں کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں۔ ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک اسپورٹس آن، اور عید کا اسپیشل شو ہے اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی بہت اسپیشل ہیں۔ ارشد ندیم صاحب اس سے کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں۔ ایشین چیمپئن شپ میں بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں بھی آپ نے لیا گولڈ، لیا آپ نے جی گولڈ لیا، اس میں بھی آپ نے ایک اپنا ریکارڈ بنایا، اس کا بھی حوالے سے شیئر کریں پلیز۔ جی، جیسے کہ ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی، فرسٹ میرا انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا انڈیا میں، گوہاٹی میں ہوا تھا، تو میں نے ساؤتھ ایشین گیم میں برانز میڈل میں نے جیتا اور پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا، اور اس کے بعد جونیئر ایشین چیمپئن شپ تھی ویتنام میں ہوئی، تو وہاں پہ میں نے پھر جونیئر میں برانز میڈل جیتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی، نہیں اس سے پہلے جو ایشین گیمز ہوئی تھی انڈونیشیا میں، تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے برانز میڈل حاصل کیا، اور میرے خیال میں یہ کوئی 29 سال بعد شاید ایشیا میں میڈل ہمارا آیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی کھٹمنڈو میں، تو وہاں پہ الحمدللہ میں نے اس گیم کا ریکارڈ بھی کیا اور میں نے گولڈ بھی جیتا، اور سب سے جو میری بڑی پرفارمنس تھی وہ اولمپکس کا میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ جی بالکل، وہ جب اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کیا آپ نے اور پورے آپ نے پاکستان کا نام میرا خیال ہے سر بلند کیا، اور اس طرح خوبصورت پرفارمنس آپ نے دی، تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بھی آپ کی جرنی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ بڑی امیدیں تھیں اور طلعت طالب نے ویٹ لفٹنگ میں وہ فائنل تک پہنچے، انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں جیت پائے۔ آپ کا فائنل سے پہلے جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو ہماری رائیوری انڈیا کے ساتھ ہے، آپ کی اور نیرج چوپڑا کی ہوتی ہے، اور دونوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک کنٹروورسی بھی بنتی ہے۔ ایک تو 2 کنٹروورسی بنی فائنل کو لے کے، ایک تو کہا گیا جی کہ ارشد ندیم ساری رات سوشل میڈیا یوز کرتا رہا، اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج بالکل بہت ساری باتیں سننے کو ملی تھی تب مجھے، جب میں نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو جب میں نے کوالیفائی کیا اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی، کہ وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ کام ہو گیا تھا کہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں، ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کام ہو جائے نا تو اس کے پیچھے کچھ بھی چل رہا ہونا تو کسی نے نہیں بولنا، جب انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں نظر آ جاتا ہے، جی یہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس وہ آپ سمجھ لیں کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا، ہمارے قسمت میں میڈل نہیں تھا، تو میں نے الحمدللہ بڑی ایفرٹ کی اور مجھے ہوپ تھا کہ میں انشاءاللہ جو ہے فائنل کے اندر جو میڈل کی فائٹ کروں گا۔ تو اس میں بھی پھر ایک کنٹروورسی آئی جب جیولن تھرو کی باری آئی، پوری قوم دیکھ رہی تھی بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، جب آپ جیولن تھرو کرنے گئے تو پھر اس میں کنٹروورسی آ گئی کہ آپ نے نیرج چوپڑا کا جیولن لے لیا، اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی، پھر اس کو بریک اس نے خود ہی کیا کہ ہم لوگ اس میں آپس میں کرتے، ایسی کوئی بات، وہ کیا تھی سینیریو؟ جی بالکل، اس پہ بھی دیکھیں کہ اس پہ بھی بہت ساری باتیں بنی ہیں کہ اس نے جیولن کیوں لیا، اس نے کیوں دیا، اس میں کیا تھا، دراصل اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو جیولن ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کے پاس ورلڈ لیول کا جیولن ہے، آپ اس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ ادھر وہ جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ جیولن تھا، اس نے وہ جمع کروایا کیونکہ ورلڈ لیول کا تھا، تو اس لیے اس نے جمع کروایا کہ میں بھی یہ جو جیولن پھینک لوں گا، تو وہ قدرتی سارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ تو سب لے کے آتے ہیں۔ ارشد بھائی کیا جیولن جو پڑے ہوتے ہیں جب آپ لوگ پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو کوئی کسی کا جیولن یوز کر سکتا ہے؟ یہ کیا میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں
کہ جتنے بھی آپ ورلڈ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں نا ان کے پاس اگر ورلڈ لیول کے جیولن ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو جتنے بھی جیولن پڑے ہوتے ہیں نا وہ ورلڈ نے جو ہے نا وہ ادھر رکھے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ورلڈ لیول کا جیولن تو آپ بھی ادھر رکھوا سکتے ہیں. تو اسی طرح وہ تقریباً 40-50 جو ہے نا وہ جیولن پڑے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی بھی پلیئر جو ہے نا وہ یوز کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں لے کے آؤں تو وہ میں نے یوز کرنا ہے. اگر وہ میں نے جیولن میں لے کے آؤں تو میں نے جمع کروایا تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ کوئی بھی اینی وے کوئی بھی پلیئر وہ یوز کر سکتا ہے. تو اسی طرح میں نے بھی وہ پکڑ لیا. اگر مجھے تو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ جیولن نیرج چوپڑا بھائی کا ہے یا یہ فلانے پلیئرز کا ہے فلانے کا ہے, تو ایک ہی طرح کے جیولن ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے وہ پکڑ لیا. تو پھر کیونکہ میری باری بھی میرے خیال میں کوئی 3-4 پلیئرز کے بعد تھی, تو میں وہ پکڑ کے میں ہی نہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں سارے پکڑ کے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی جو ہے پریکٹس جاری رکھتے ہیں. تو میں نے وہ پکڑ کے میں نے کہا بھی میں پریکٹس جو کر لوں تھوڑی بہت ہی. تو پھر اس کی باری آ گئی, اس نے پھر آ کے میرے سے لے لی. وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میرا جیولن کدھر ہے, کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ یہ میرا جیولن ہے, تو اس لیے اس نے وہ پکڑ لیا. اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے جس طرح کی آپ دونوں کی بانڈنگ ہے, جس طرح وہ ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ بھی اس طرح ان کو پریز کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ پلیئرز جو ہیں وہ شاید اس کنٹروورسی میں نہیں آتے, میڈیا بنا دیتا ہے. اچھا, پھر جب آپ نہیں جیت پائے پھر آگے کامن ویلتھ گیم آتی ہے, اور اس میں جس طرح ماشاء اللہ جس طرح اولمپکس میں ہم نے دیکھا 88 میٹر کا مارک تھا, آپ نے 90.18 کا آپ نے ریکارڈ بنا ڈالا. یہ فائنل میں پہنچنا, اور فائنل جب آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے بیک آف دا مائنڈ کوئی چیز ایسی چل رہی تھی کہ میں پہلے بھی اولمپک جیسے بڑا ایونٹ نہیں جیت پایا اور اب کامن ویلتھ گیم بھی بہت بڑا ایونٹ ہے, تو کیا سوچ رہے تھے؟ جی بالکل. اولمپکس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک گول سیٹ کیا کہ ابھی جس میں بھی جانا ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ گولڈ کی فائٹ کرنی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے میں نے اولمپکس میں قوم کو مایوس نہیں کیا تھا, لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی یہ جو میں نے تھرو کی ہے اس میں 84, ویسے میں نے کوالیفائی راؤنڈ میں 85 کی تھی اور فائنل میں 84 کی تھی. تو مجھے بس وہی ذہن میں تھا کہ میں نے اولمپکس میں میڈل نہیں جیتا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ میں اچھی تیاری کر کے جاؤں گا, تو میڈل ضرور جیتوں گا. اور اسی طرح ہوا, میں نے تقریباً 1 سال بعد میں نے جو ہے نا وہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی ہے امریکہ میں, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس سے پہلے بہت سارے کمپٹیشن آئے, کیونکہ میں تھوڑا سا نی کی وجہ سے اور ایلبو کی وجہ سے بھی پریشان تھا, مجھے انجری تھی اس کی. تو میں نے بڑے خیال سے, عثمان بٹ صاحب ہیں انہوں نے بڑے دھیان سے جو ہے ٹریننگ کروائی, ہم نے رات دن کر کے ٹریننگ الحمدللہ کی. تو میں نے جب 1 سال بعد پارٹیسپیٹ کیا تو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں امریکہ میں, تو وہاں سے مجھے ہوپ ہوئی, اور میں ورلڈ میں بھی 5th ہوا تھا. جیسے میں اولمپکس میں 5th ہوا, اسی طرح میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھی 5th ہوا. تو وہاں سے مجھے ہوپ ہوئی, کیونکہ پہلا کمپٹیشن تھا تو اس میں پھنس گیا تھا ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں. میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. تو وہاں سے مجھے ہوپ ہوئی کہ کامن ویلتھ گیمز میں انشاءاللہ میں گولڈ کی فائٹ کروں گا. اور پھر وہ فائنل کا بتائیے ذرا. آج بالکل ویسے ہوا جو میں نے سوچا ہوا تھا, گول سیٹ کیا ہوا تھا. تو الحمدللہ میں 4 تھرو تک تو میں گولڈ الحمدللہ جا رہا تھا, گولڈ ہو رہا تھا. اور 5th جو تھرو ہے وہ اینڈرسن پیٹر جو گرنیڈا کا پلیئرز ہے انہوں نے کی, تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ میں گولڈ ہو گیا ہوں. اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 88.64 جو انہوں نے تھرو کی ہے, اگر اس کی جگہ پہ میں بھی ہوتا, مثال طور پہ جیسے میں ون کر رہا تھا تو پیچھے سے وہ آ گیا, اگر میں بھی وہ تھرو کرتا تو میں بھی یہی سمجھتا کہ میں گولڈ ہو چکا ہوں. کیونکہ اس لیول کی اگر دیکھا جائے اولمپکس میں 87 پہ گولڈ ہوا ہے, تو ادھر 88.64 اس نے تھرو کی تو اس نے مان لیا کہ میں گولڈ ہو چکا ہوں. کیونکہ ارشد انجری کا شکار ہے, نی کا اور ایلبو کا. تو ابھی دیکھیں کہ تھرو اور پیچھے 1-2 تھرو رہ گئی تھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پہ کوئی بھی پلیئر ہوتا تو اس نے یہی کرنا تھا جو اینڈرسن پیٹر نے کیا ہے. تو بس وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میرا قسمت میں میڈل لکھا ہوا تھا. اور میں نے بھی ویسے ہمت نہیں آ رہی, میں نے کہا نہیں, میں نے پچھلی بار جو ہے نا وہ ویسے فائٹ تو بڑی اچھی کی تھی لیکن قسمت میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایفرٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے جو ہے وہ نہیں, آپ نے اور نور دستگیر کی بھی بات کی جائے, آپ دونوں نے پوری قوم کا سر بلند کیا اور فخر سے بلند کیا. اور خاص طور پہ جو گولڈ لینا میرا خیال ہے کسی بھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. گولڈ کیا ہے اور الحمدللہ میں نے اس گیمز کا نیو ریکارڈ بھی بریک کیا. جی بالکل, آپ نے اس کا ہائیسٹ ریکارڈ بھی بریک کیا. اچھا, تھوڑے سے مسائل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جس طرح نیرج چوپڑا کی بات کر رہے تھے, کووڈ آیا تو کووڈ میں انہوں نے اس کو جرمنی بھیج دیا کہ اس کی پراپر ایک پریپریشن کرتے رہے, اولمپکس کا ٹارگٹ کر رہے تھے اور اس نے ڈیلیور بھی کیا.
اب اس کا میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا جو بجٹ تھا وہ 10 کروڑ تھا, ٹھیک ہے, اور ہماری پوری جو اسپورٹس فیڈریشن تھی, جو اولمپک فیڈریشن تھی, اور جتنا بھی آپ کی لاٹ گئی ساری, ان سب کا ملا کے 2 کروڑ تھا. تو یہ فنڈز کی جو کمی ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں جو فنڈز کی کمی کتنا ہیمپر کرتی ہے ایک پلیئر کی پرفارمنس کو لے کے, اور یہ کتنا ضروری ہے اس لیول کے اوپر پلیئر کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اچھا بالکل, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے نیرج چوپڑا بھائی کی ٹریننگ 2016 میں نے پہلا کمپٹیشن اس کے ساتھ کھیلا تھا, وہ تب سے آؤٹ آف کنٹری میں ٹریننگ وہ کر رہا ہے, وہ ابھی بھی کر رہا ہے, ادھر ہی آؤٹ آف کنٹری میں کر رہا ہے. تو میں میڈل لے کے بھی ریکارڈ کر کے بھی تو میں پاکستان میں ہی ہوں. تو اگر دیکھا جائے اس میں تو جیسے آپ نے بتایا کہ اولمپکس میں اس پہ 10 کروڑ انہوں نے لگایا ہے, تو ہمارے پورے کانٹینجنٹ کا اولمپکس میں جو گیا ہے اس پہ 2 کروڑ لگا ہے. تو میرے خیال میں 2 کروڑ تو ایک پلیئر پہ لگنا چاہیے جی. اگر آپ ایک پلیئر پہ اتنا آپ لگاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اولمپکس میں ہمارے جو ہے نا وہ میڈلز آ سکتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو افورڈ کرنا چاہیے, جیسے کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ کرکٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں. تو اگر آپ نے اولمپکس میں یا ایشیا لیول پہ آپ نے میڈل لینا ہے تو میرے خیال میں جیسے ایتھلیٹکس ہے, ہاکی ہے, اور بھی بہت ساری گیمز ہیں, اس پہ آپ توجہ دیں تو آپ اولمپکس میں آسانی سے میڈل. بالکل انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کرکٹ کے علاوہ باقی تمام سپورٹس ختم ہوتی جا رہی ہیں. نیشنل گیم ہماری ہاکی ہے, وہ دیکھ لیں کتنا ڈکلائن کا شکار ہے, فنڈز نہیں ہیں. بچے ابھی ایشیا کپ جونیئر کھیل کے آئے ہیں, ان کے پاس ڈیلی فنڈنگ دیے گئے, ان کو ڈیلی ویجز نہیں ملی. پھر اسی طرح ہم اسکواش کا دیکھ لیں, دنیا کے سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہیں اسکواش کے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ویٹ لفٹنگ میں ہمارے پاس ٹیلنٹ نو بٹ اور اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہے, وہ نہیں آ رہے, آپ ہیں. تو یہ آپ تو اس سارے سرکٹ میں آپ سمجھتے بھی ہیں, گورنمنٹ کو لیول پہ بھی آپ کو بلاتے بھی ہیں تمام. تو یہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری یا یہ گورنمنٹ ہوئی, کسی حلقہ باب میں سے بڑے سٹیک ہولڈر نے, پرائم منسٹر نے, کسی نے بات کی آپ سے کہ یار یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمیں اس لیول پہ اگر پرفارم کر کے دے رہے ہیں تو ہمارا اب کنسیڈریشن میں یہ سب سے ٹاپ پہ ہے, کوئی اس لیول پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ دراصل جو ابھی ہمارے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, سب جانتے ہیں کس طرح حالات چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں گیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اگر جیسے کہ آگے بہت سارے کمپٹیشن انٹرنیشنل آ رہے ہیں, جیسے ایشین گیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد اولمپکس بھی آ رہی ہے, تو مجھے چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے سپورٹ کی طرف. جیسے ہر بندہ جو ہے وہ کرکٹ کی طرف توجہ دے رہا ہے, تو آپ جتنی بھی گیمز ہیں کرکٹ کے علاوہ اس پہ آپ توجہ دیں تو ہماری جو سپورٹس ہیں نا وہ آگے آ سکتی ہے. کیونکہ آگے ایشین گیمز ہے, پھر اولمپکس آ رہی ہے, تو ہمارے بڑے چانس ہیں میڈلز کے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک ریلیونٹ دوسرا کوشچن بھی ہے میرا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کہ پاکستانی جو ہمارا کرائٹیریا ادھر سپورٹس کا ہے وہ سم ہاؤ نچلا جو ٹیئر ہے جو سنبھال کے رکھتا ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور کرکٹ میں دیکھ لیں, ہاکی میں دیکھ لیں, یا ایون آپ بھی بتا رہے ہیں جیسے وابڈا کی طرف سے آپ کھیلتے ہیں, تو لڑکوں کی لک آفٹر ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں. بٹ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ بھی پیچھے ہو گئے, کئی ڈپارٹمنٹ میں بین بھی کر دیا گیا, ختم بھی کر دیا گیا. جیسے کرکٹ میں خاص طور پہ مینلی ہم نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ سسٹم کو ختم کیا گیا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کا کتنا رول ہے, اور یہ ڈپارٹمنٹ ابھی جو لڑکے ایتھلیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے چلے ہم آپ سے جان لیتے ہیں, اس میں یہ آپ کے علاوہ کتنے لڑکے ہیں جن کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پینل پہ ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ڈپارٹمنٹل کا. میرے خیال میں جیسے میں جب گیم میں آیا تو میں نے آل پنجاب ون کیا, تو ہر پلیئر کی, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے جاب ملے. جی. جیسے اس کو جاب ملتی ہے تو اسی طرح مجھے بھی الحمدللہ وابڈا نے جاب دی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں ایک ہی بڑا پلیٹ فارم ہے, وہ وابڈا ہے. جو جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں اس میں کرکٹ ہے, ہاکی ہے, ایتھلیٹکس ہے, جتنی بھی گیمز آ جاتی ہیں وہ سب ہیروز کو وہ اپنا جاب دیتے ہیں اور اچھے گریڈ دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پلیئرس کو ہوپ ہوتی ہے کہ یار ابھی جو ہے نا وہ مجھے جاب ملی ہے تو میں نے ابھی توجہ دینی ہے گیم کی طرف. تو الحمدللہ میں نے بھی اسی طرح کیا. جیسے مجھے جاب ملی تو مجھے اور بھی شوق ہوا کہ میں نے یار محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں اور جاب دے رہے ہیں. تو اس کے بعد ہی جو پلیئر کا ذہن بنتا ہے کہ ابھی میں نے گیم کرنی ہے, تو اسی طرح وہ گیم کرتا ہے, محنت کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. اور اسی طرح جیسے ایتھلیٹک فیڈریشن ہے, ان کو بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فنڈ دے تاکہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ پلیئرس کو باہر بھیجیں, باہر ٹریننگ کے لیے بھیجیں, تو یہ بیسٹ ہو جائے گا. اچھا بھائی, ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کچھ ابھی آپ سے بڑے اور کوشچن پوچھنے ہیں. جی کہیں مت جائیے گا, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں, اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس آن. ارشد ندیم سے ذرا کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں. کچھ ہم اس ان جنرل بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو جنرل اس کی پرائس آپ نے بتائی وہ تو بہت زیادہ ہے,
اور جو پاکستان میں اس کا ابھی کیا فیوچر ہے اور کتنے اپروکسیمیٹلی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ جیولن کی طرف آ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اور جو ہماری نیشنل سطح کے اوپر کس لیول پہ جیولن ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اور آپ کو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اسپورٹ کا پاکستان میں؟ جی بالکل, جیسے کہ پیچھے اپنا یہ ابھی نیشنل گیمز بھی ہوئی ہے اور نیشنل چیمپئن شپ بھی کروائی گئی, پنجاب گیمز بھی ہوئی تھی, تو اس میں بھی ایز اے دیکھنے گیا تھا کہ ایتھلیٹکس میں کتنے کو پلیئر آئے ہیں, اور جیولن میں خاص کر دیکھنے گیا تھا کہ جیولن میں کتنے پلیئرز آئے ہیں. تو میں نے جیولن کا کمپٹیشن بھی دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی, اور اس میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور میں نے کوچ سے پوچھا, میں نے کہا سر آپ بتائیں کہ ابھی جو جیولن میں اتنے پارٹیسپیٹ لوگوں نے کیا, کبھی آپ کی زندگی میں اتنے کسی نے پارٹیسپیٹ کیا جیولن میں آ کے؟ تو کوچ صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ یار ہم یہی 15-20 دیکھتے تھے جیولن میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, تو ابھی تو ماشاءاللہ 35 سے 40 جو ہے نا وہ جیولن تھروور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آپ نے ایک بتایا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کوئی گیمز ہے, تو ابھی جو ہے وہ اس طرف آ رہے ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں, جیولن کی طرف نہیں پوری ایتھلیٹک کی طرف آ رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بھی الحمدللہ 2012 سے جب گیم سٹارٹ کی تو میرے پاس تو اتنے سورسز نہیں تھے کہ میں افورڈ کر سکتا, تو ابھی میں جتنا کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں, جیسے مجھے پیچھے کچھ نہیں ملا, اگر ان کو آپ کریں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹریننگ کریں. تو ایشیا لیول تک کے ہمارے جو ہے نا وہ جیولن تھروور الحمدللہ ہیں. جیولن تھروور ہی نہیں, ہمارے ایتھلیٹکس میں بہت سارے جو ہے نا وہ پلیئرز ہیں ایشیا لیول کے. تو اس میں کوئی اسپانسرز وغیرہ جس طرح کرکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ان کا رجحان ہے, تو پاکستان اسپورٹس بورڈ یا اولمپک فیڈریشن کوئی ایسے اس میں روڈ میپ پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس میں کسی طرح اسپانسر لائے جائے؟ کیونکہ میرا ماننا یہ جب تک اسپانسرز نہیں آئیں گے پیسہ نہیں آ سکتا, پیسہ نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتا. اس پہ کیا جی بالکل, جیسے ایتھلیٹک فیڈریشن میں جنرل کمسائی صاحب ہیں, میرے خیال میں 2015 سے ابھی تک جو ہے وہ الحمدللہ میرے لیے کر رہے ہیں, اور آگے بھی کریں گے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور اسی طرح پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے کہ جتنے ہمارے پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کو اسپانسر کریں. اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ بھی ہیں اور ساتھ سرکاری بھی ہیں, اگر یہ دونوں مل کر اگر ہمیں اسپانسر کریں تو ہماری جو ہے سپورٹس وہ ماشاءاللہ کافی آگے جا سکتی ہے. اور بالکل ہم نے اس میں آرمی کا رول بھی دیکھا, اس میں کافی زیادہ وہ چیزیں کی جا رہی ہے. اچھا بیسک کیا آپ کو 2-3 چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ایتھلیٹزم کے لیے ریکوائرڈ ہیں, کچھ سسٹم میں کیا چیزیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کر دینی چاہیے, اگر وہ ہو جائے تو پاکستان انٹرنیشنل لیول کو جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا, میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایتھلیٹک کا گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا, درخواست کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا ایک الگ جو ایتھلیٹک کا گراؤنڈ بنایا جائے تاکہ ہم آسانی سے وہاں جا کے ٹریننگ کر سکیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایونٹ کے حساب سے, جیسے میرے پاس ورلڈ لیول کے جیولن نہیں ہے تو ورلڈ لیول کے جیولن ہونے چاہیے. اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آتی ہے, ویٹ لفٹنگ کا سامان آتا ہے, جم کا سامان آتا ہے, میڈیسن بالز ہیں, ہڈلز ہیں, اور بھی بہت سارا ہم ورک کرتے ہیں. تو اگر گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں آ جائیں, تمام فیسلٹی پرووائڈ فیسلٹیز اگر مل جائے ہمیں, ورلڈ لیول کی تو میں نہیں کہوں گا, وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں بنا کے دیا جائے تو باقی چیزیں جو وہ انسان مینیج کر ہی لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز ادھر مائنڈ میں آتی ہے کہ آپ جب پریکٹس جو کرتے ہیں, ایک تو آپ اپنا بھی بتائیے کیونکہ آپ نا لاکھوں لوگوں, جس طرح میں نے شروع میں کہا, رول ماڈل بھی ہیں, کتنے گھنٹے کی پریکٹس ہوتی ہے, کوئی اس کا پلان وہ آپ صبح کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں, جیولن کی کتنی کرتے ہیں, رننگ وغیرہ اگر وہ بھی شیئر کرنا چاہیں؟ آج بالکل, ہم تقریباً ہفتے میں 6 دن جو ہے وہ ٹریننگ کرتے ہیں, اور ایک جو دن ہوتا ہے وہ آف ہوتا ہے ہمارا, سنڈے کو آف ہوتا ہے. تو ہمارے جو سیشن ہوتے ہیں وہ صبح اور شام ہوتے ہیں. صبح کا سیشن ہمارا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا, اور شام کو 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے ہفتے میں ہم 2 ٹیکنیک کرتے ہیں, اور 2 دفعہ ہم نے جم کرنی ہوتی ہے, 2 دفعہ ہم نے وہ سپیڈ ورک کرنا ہے, اس میں میڈیسن بال بھی آ جاتے ہیں, ہڈل جمپ بھی آ جاتے ہیں, اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا, عید کا موقع ہے تو تھوڑی سی ہم فیملی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تھوڑا اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیے. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں جی آپ کے؟ جی ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں, بیٹی اور بیٹا ہے. اچھا, تو عید کس طرح جب گھر پہ ہو تو کیسے گزرتی ہے؟ بچوں کے ساتھ اوبیسلی فیملی کے ساتھ گزرتی ہوگی, سسرال جانا وغیرہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, میں نے بس 3-4 دن کے لیے جانا ہوتا ہے میرا, اور جب سے میں نے گیم سٹارٹ کیا تو میرے خیال میں نے 2-3 ہی عید جو ہے نا وہ گھر میں گزاری ہیں, باقی تو میری آؤٹ آف کنٹری میں گزری ہے.
تو ویسے بھی آگے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جب بھی میں نے 2-3 دن کے لیے گھر جانا تو فیملی کو جو ہے نا وہ ٹائم دیتا ہوں میں. بالکل تو عید پہ تو آپ کو پتہ ہے صاف ظاہر ہے کہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, سسرال کو بھی ٹائم دینا ہے, اور یہ قربانی کی عید ہے تو اس میں تو پھر زیادہ مصروفیات ہو جاتی ہے کیونکہ قربانی بھی کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی تو پھر ایسے ہی 3 دن جو ہے نا میرے ایسے ہی گزر وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ سیکنڈ ڈے تو سسرال جانا مسٹ فرض کیا جاتا ہے, وہ تو پھر جانا ہی ہوتا ہے. جانا ہی ہوتا ہے. تو کھانے میں ویسے کیا پسند ہے, کیا بھابھی کو خاص فرمائش کرتے ہیں عید کے موقع پہ کہ یہ ڈشز تو مجھے ضرور مسٹ چاہیے؟ نہیں عید پہ نہیں, میں آگے پیچھے بھی گھر میں جاؤں تو مجھے زیادہ جو ہے نا وہ دودھ کی جو کھیر ہوتی ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے, تو بس اسی کی میری فرمائش ہوتی ہے. مٹن بیف وغیرہ اس طرف رجحان نہیں ہے آپ کا؟ نہیں اس طرف نہیں, وہ تو عام ٹرین میں ہم جو ہماری ٹریننگ ہے تو ہماری ڈائٹ ہی یہ ہے, تو ہم وہ تو کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو لیکن مجھے جو سویٹ ہے یہ زیادہ پسند ہے. ویسے تو نارملی یہ ویٹ لفٹر سے کوسچن کیا جاتا ہے کتنی روٹیاں کھاتے ہیں کتنا, تو آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا جتنی دور ماشاءاللہ جو پھینکتے ہیں. میری اتنی ڈائٹ نہیں ہے, بہرحال یہ ہے کہ جب ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا زیادہ کھانا بھی پڑتا ہے. کتنی ویسے اگر بھوک لگی ہو تو کتنی روٹی کھا جاتے ہیں؟ 2-3 زیادہ سے زیادہ بھی اگر بھوک لگی ہو تو 3-4 کھاتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کھاتے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی دور پھینکتے ہیں نہیں اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے؟ اب اوبیسلی جب آپ بچپن میں اور لائف ہوتی ہے, جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں, خاص طور پہ جب سٹار بن جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ اسٹارڈم کے بعد, سٹار بننے کے بعد آپ کے جو پچھلا حلقہ ہوتا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, آپ پھر آگے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کا حلقہ باب دوستی میں کیسا ہے؟ بالکل اگر دیکھا جائے تو دوستی میں نے جو اپنا بچپن گزارا ہے وہ بالکل سمپل گزارا ہے, ابھی بھی سمپل ہی گزار رہا ہوں. تو بس اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی, لیکن یہ کہ اپنے کام سے کام رکھا ہے, گیم کی ہے, پڑھے ہیں, اور بس یہی کاموں میں بزی. تو ابھی تو زیادہ مصروفیات ہو گئی ہے. تو ابھی اگر دیکھا جائے تو بس 2-3 دن کے لیے گھر جاتا ہوں تو فیملی کو ٹائم دے دوں تو بڑی بات ہوتی ہے. تو بس ایسے جو ہے نا وہ ٹائم گزر جاتا ہے فیملی. تو دوستوں کے ساتھ کوئی مووی دیکھنے جانا, کوئی کھیلنے جانا, کوئی کھانے پینے جانا, ایسی ایکٹیویٹیز نہیں رکھتے؟ نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا, لیکن ہوتا ہے کہ دوستوں کو ٹائم دے, لیکن ابھی دیکھا جائے تو ذمہ داریاں بہت ہیں, پورے پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں. تو سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ گیم کی طرف ہی ہے, اور گیم کرنی ہے, اور جب گھر جانا تو فیملی کو ٹائم دینا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیملی کو ٹائم ہی نہ دے, اوبیسلی بچے بھی اور فیملی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ لمبا ٹائم جو کہ 2-3 منتھ بھی آپ نہیں پاکستان ہوتے. لاسٹ نوٹ پہ ینگسٹر کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے ضرور دیجیے. آج بالکل میرا یوتھ کو پیغام یہی ہے کہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان کر نہیں سکتا, اگر وہ کرنے پہ آئے سچے دل سے, سچی لگن کے ساتھ کرے. جیسے کہ میں بھی ایک چھوٹے سے گاؤں سے الحمدللہ میں نے محنت کی ہے تو آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. اینوے آپ ایجوکیشن میں ہیں, اسپورٹس میں ہیں, یا کسی بھی کام میں ہیں, تو آپ دل لگا کر آپ کام کریں تو جو محنت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ جو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے. اور میں مثال آپ سب کے سامنے ہوں, جیسے میں نے اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا, لیکن قسمت میں میڈل نہیں تھا, لیکن اس کے بعد میں نے محنت کی, میں نے گول سیٹ کیا, اور الحمدللہ آپ سب کے لیے میں نے میڈل جیتے. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اولمپکس میں اگر ایک دفعہ نہیں تو نیکسٹ اولمپکس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور لے کے آئیں گے. اور آپ کا میسج بڑا خوبصورت ہے. ہوتا یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارا آج کل جو لڑکے یا بچے بچیاں آ رہے ہیں وہ شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں اس کا سفر تو آپ کو اس کی لاسٹ یا اسکرین پہ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے, اس کے پیچھے جو جرنی ہوتا ہے, جو ایفرٹ ہوتی ہے پیچھے 10-15 سال کی, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ جو آج کل کے بچے جو ہیں یہ ان کو سب سے پہلے ایک چیز یہ دیکھنے, ہارڈ ورک نہیں چھوڑنا اور کنسسٹنٹ بیسس پہ کرتے رہنا ہے. ہم آج کل جو سوشل میڈیا کی لائف کے اندر دکھاوے والی چیزوں کی وجہ سے ہم شارٹ کٹ کے اندر چلے گئے ہیں کافی زیادہ, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ سکسیس 1 یا 2 دن کے بعد مل جائے. بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے آپ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سٹارز ہیں انہوں نے سٹار بننے کے لیے جو جرنی ہے پیچھے وہ ایک بہت لمبا ہے, اور ایک ایسا سلسلہ کار ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ دیکھ لے تو اس کو پتہ چلے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اچھا بھائی بہت شکریہ, عید کے موقع پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم اگین دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جلدی سے فٹ ہوں اور پاکستان کا نام اسی طرح روشن کریں. جی آپ نے بڑی خوبصورت عید کے موقع پہ گفتگو سنی ارشد ندیم صاحب کی. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اس پیغام کے ساتھ کہ عید کے موقع کو انجوائے کریں, سیلیبریٹ کریں اپنوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اور ان لوگوں کا بھی خاص خیال رکھیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں, ان کو اپنا بنائیں, اور اسی جسٹ کے ساتھ اسی میسج کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ ان کو اپنے قریب رکھیں. یہی ہمارے اسلام کا درس بھی ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.